नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर हमारा 195 तक हो गया था। आयत नंबर 196 से होना है ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। तुम्हें धोखे में ना डाल दे चलत फिरत उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया मुल्कों में या शहरों में। ये आयत कुरान करीम में 12 हमारे सामने आ चुकी है। अल्लाह ताला बार बार हमें इस चीज के बारे में नसीहत करते हैं। किस चीज के बारे में? अल्लाह ताला बार बार हमसे कहते हैं कि काफिरों की जिंदगी से मुतासिर ना हुआ करो, काफिरों की जिंदगी से इम्प्रेस ना हुआ करो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो काफिर होते हैं, ख्वाह वो किसी मुल्क में हो, किसी शहर में हो, किसी भी एरिया में हो, हम देखते हैं कि काफिरों की जो जिंदगी होती है वो जाहिरी तौर पर हमें कैसी नजर आती है? बहुत ही खुशनुमा कह लीजिए, बहुत खूबसूरत देखने में लगता है कि ये लोग बहुत खुशो-खुर्रम हैं, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, है ना। हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस वक्त क्या है। अगर हम अपने मुल्क का जायजा लें तो हमारे मुल्क में कुफ्फार का गलबा है और यहाँ तक कि हुकूमत भी उन्हीं के हाथों में है, शोहरत भी उन्हीं के हाथों में है, पूरा मुल्क का निजाम उनके हाथों में है। वो जैसा चाह रहे मुल्क को चला रहे हैं, पूरे मुल्क पर उनका तसल्लुत है। और अगर देखा जाए तो दौलत भी उन्हीं के हाथों में है, पैसा उन्हीं के हाथों में है। और इसके अलावा जिस चीज पर भी अगर हम नजर डालें, मान लीजिए हम मीडिया पर नजर डालें, मीडिया उनके हाथों में है। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जजेस, ये सब वकील सब क्या है? इन्हीं के हैं, है ना। स्कूलों पर इनका कब्जा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज में क्या है कि घुसे हुए हैं ये लोग और हर चीज पर इनका तसल्लुत है। तो ये चीज जो पाई जा रही है कि काफिरों का तसल्लुत, काफिरों का गलबा, काफिरों की जो ये सरगर्मियां चल रही हैं, काफिरों की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इन सब चीजों को देखकर तुम धोखे में ना पड़ जाया करो। किस चीज का धोखा? इस चीज का धोखा कभी हमारे जहन में नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको क्यों नवाज रहा है, अल्लाह ताला इनको क्यों दे रहा है, अल्लाह ताला ने इनको पर इतनी नेमतों की बारिश क्यों फरमा दी है। तो ये इनको पर अल्लाह ताला की नेमतें नहीं, बल्कि ये क्या है, इनकी कह लीजिए रस्सी ढीली है ना। बार बार कुरान करीम में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी ढीली कर दी है, अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दे दी है। तो ये इनको क्या मिली हुई है? ढील मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये बहुत दूर निकल रहे हैं गुमराही में, ताकि क्या हो जाए, इनके गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फिर अल्लाह ताला फिर क्या करे, इनको पकड़ ले, इनके रस्सी टाइट कर ले, है ना। तो ये अल्लाह ताला का एक अजाब कह लीजिए इनके ऊपर, एक अल्लाह ताला का अजाब है ये। तो कभी हमारे जहन में इस तरह की चीज नहीं आना चाहिए कि काश जो चीज इनके हाथों में है वो हमारे हाथों में आ जाए। बल्कि अल्लाह ताला से क्या करना चाहिए? खैर की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे हुकूमत हो, शोहरत हो, दौलत हो, सब में क्या हो, खैर और बरकत, भलाई, अच्छाई, है ना, नेकी के साथ अल्लाह ताला हमें दे। लेकिन इस चीज को देखकर क्या होना चाहिए कभी भी, एक तो ये कि इसमें ये चीज भी है कि उनका हम अपने दिल में एक रौब ना बिठा लें, एक डर ना बिठा लें, है ना, कि हम उनसे डरने लगे, कांपने लगे थर थर कि इनके हाथों में तो सब कुछ है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, ये है ना, कि हम उनसे डर कर जिंदगी गुजारें। तो ये है कि अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि अल्लाह ताला की क्या हो रही है, आजमाइश हो रही है इनकी, है ना। अल्लाह ताला इनकी आजमाइश कर रहा है और हमारी भी आजमाइश कर रहा है। हमारी आजमाइश इस तरीके से कर रहा है कि आया हम इनसे क्या हो जाएंगे, मरऊब हो जाएंगे, हम इनसे मुतासिर हो जाएंगे, हम इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये हमारी भी एक आजमाइश है और उनकी तो है ही क्या, सख्त आजमाइश। तो बहरहाल ये जो है तकल्लुब, इसका रूट वर्ड जो होता है ना, काफ लाम बा होता है। और खल्ब आपको पता है ना, उलट पलट को कहते हैं, पलटने वाली चीज। दिल को खल्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल कभी भी एक हालत पर बरकरार नहीं रहता है। दिल में कभी कोई ख्याल आता है, फिर कभी कोई और ख्याल आ जाता है ना। दिल के ख्यालात पलटते रहते हैं, जज्बात, एहसासात बिल्कुल क्या हो जाते हैं, पलटते रहते हैं। तो इसीलिए दिल को कल्ब कहा जाता है। तो अब तकल्लुब की मीनिंग क्या हो गया? उलट पलट।
یعنی یہ سب کچھ جو جیسے میں نے کہا کہ یہ سرگرمیاں جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، جو کافروں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، چاہے وہ جیسے میں نے کہا کسی ملک میں ہوں یا کسی شہر میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ دھوکہ کیوں نہیں کھانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو تھوڑا سا سامان زندگی ہے، تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کافروں پر دنیا کتنی ہی وسیع کیوں نہ کر دی جائے، کافروں پر دنیا کتنی ہی پھیلا کیوں نہ دی جائے، لیکن رہے گی وہ متاع قلیل ہی، کیونکہ ان کو جو کچھ بھی ملنا ہے دنیا میں ہی ملنا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔ تو متاع قلیل، ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ کافروں کو تھوڑا سا فائدہ دیا جا رہا ہے، بس تھوڑی سی متاع دی جا رہی ہے، تھوڑا سا سامان زندگی دیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں کیا چیز رہتی ہے کہ ہم دنیا کو کل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں دنیا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہے کو سب کچھ سمجھتے ہیں ہم، لیکن دنیا کیا ہے؟ متاع قلیل ہے۔ تو اس دنیا کو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ تھوڑا سا بس فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا سے، ہمیں تھوڑا سا بس ہماری زندگی لینا ہے دنیا سے، ہمیں باقی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے۔ تو انسان دنیا میں کتنے ہی فائدے کیوں نہ اٹھا لے، کتنی ہی دولت حاصل کیوں نہ کر لے، کتنی ہی حکومت کیوں نہ کر لے، ہر چیز فانی ہے، حکومت بھی ہاتھوں سے جانا ہے، دولت بھی جانا ہے، انسان کو خود بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہر چیز بہت مختصر ہے نا، ہر چیز بہت شارٹ ہے۔ تو متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ملنے پر اتنا تکبر کر رہے ہیں، اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں، اتنا غرور کر رہے ہیں، انسانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، انسانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ زیادتیاں کر رہے ہیں، تھوڑا سا سامان ملنے پر ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو تم اس چیز کو دیکھ کر کیا ہو جایا کرو؟ مرعوب نہ ہو جایا کرو۔ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی پکڑ بہت سخت ہونا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ بدترین سلوک ہونا ہے، بدترین عذاب سے ان کو دوچار ہونا ہے۔ تو مأوا، اس کا روٹ ورڈ حمزہ وا یا ہوتا ہے، پناہ کی جگہ، تو انہیں کہاں جا کر جگہ ملے گی؟ کہیں دنیا میں ان کے لیے کہیں جگہ نہیں سوائے جہنم کے، جو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وبئس المہاد، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ مہاد بستر کو کہتے ہیں، بچھونا، بدترین بستر، بدترین جگہ ان کے آرام کی۔ بھلا وہ بھی کوئی آرام کی جگہ ہے جہاں کیا ہو؟ آگ ہی آگ ہو چاروں طرف، آگ کی دیواریں اور آگ کے شامیانے اور آگ کی کیا ہر چیز، آگ کی چھتریاں ان کے اوپر، آگ کا بستر بچھونا، سب کچھ اوڑھنا بچھونا آگ کا، تو بدترین کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بہت اہم نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کریم میں کرتا ہے، تو لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کافروں کا رعب نہ بیٹھ جائے، ڈر نہ بیٹھ جائے، اور ان سے ہم کیا ہو جائیں؟ ڈر کر زندگی نہ گزاریں، ان سے مرعوب ہو کر۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری کوشش یہ نہ ہو کہ کافر جس طریقے سے پھل پھول رہے ہیں تو یہ کافروں کو کیسے ملا یہ سب کچھ، اور ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے وہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اور دھوکہ دھڑی کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کر یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ترقی کر لی ہے ہم بھی ایسے ترقی کریں، ہم بھی انہیں کے راستے پر چلیں، ہم بھی ان کی طرح زندگی گزاریں تاکہ ہمیں بھی یہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ تو اس چیز سے ہمیں قرآن کریم میں منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ تو ان کی کیا ہو رہی ہے؟ سخت آزمائش ہو رہی ہے۔ پھر ہمیں یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کافروں سے امپریس نہ ہوں، ان کے طرز زندگی نہ اختیار کریں، ان سے امپریس نہ ہوں، ان کی طرح زندگی نہ گزاریں، پھر کیا کریں؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ۔ لیکن وہ لوگ جو تقویٰ کی زندگی گزاریں، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاریں، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یعنی زندگی پھر ہمیں کون سی گزارنا ہے؟ پھر
کافروں کی زندگی ہمیں گزارنا نہیں ہے، نہ ان کی طرح ہماری سوچ ہونا چاہیے، نہ ان کے جیسے عقائد ہونا چاہیے، نہ ان کے جیسے اقوال ہوں، نہ ان کے جیسے افعال اور اعمال ہوں، ہے نا، ان کی طرح زندگی نہ ہو، بلکہ زندگی کیسی ہو؟ تقوی کی زندگی ہو، پرہیزگاری کی زندگی ہو، خوف خدا کی زندگی ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، اللہ کے نافرمانی سے بچ کر زندگی گزاریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے، کیونکہ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، واو خاف یا، وقیہ کہتے ہیں بچنے کو، تو بچنا کس چیز سے ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ تو یہ سب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، دور رہنا ہے۔ اور اتقو کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تو خوف خدا کی زندگی گزارنا ہے ہمیں۔ جب انسان تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا تو ملے گا کیا اسے، ہے نا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ملے گا کیا ہمیں؟ اصل میں یہ تقوی کی زندگی جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ کہنے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے کہ تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ جملے بول سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے زندگی گزارنا اور تقوی پر چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے بار بار قرآن کریم میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل بھرا راستہ ہے۔ یہ گناہوں سے بچ جانا کیا بھلا آسان بات ہے؟ یہ قدم قدم پر تو گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، مروب کرتے ہیں اپنی طرف، کشش ہوتی ہے گناہوں کے اندر، کھینچتے ہیں ہمیں اپنی طرف۔ اس سے بچ جانا واقعی انتہائی مشکل ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ قدم قدم پر تو شیطان ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا نفس، ہمارے خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی خاندان کے لوگ، کبھی دنیا کے لوگ، ہزاروں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تقویٰ کی زندگی گزارنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان حالات میں بھی، ایسے حالات میں بھی سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اور تقویٰ پر قائم رہنا اور تقویٰ پر استقامت کا ثبوت دینا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ یہ ہے نا، اگر اتنی ہی معمولی چیز ہوتی ہے تقویٰ کی زندگی، ہے نا، ہر ایک کے بس کی بات ہوتی، پھر تو کیا ہوتا؟ ہر ایک کے لیے واقعی کیا ہو جاتا؟ بڑا آسان ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں جو تلقین کی ہے تقویٰ کی، وہ اس وجہ سے تلقین کی ہے کہ یہ کوئی معمولی یا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نافرمانے سے بچ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت باہمت لوگوں کا کام ہے۔ یہ انبیاء نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، یعنی کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے سامنے نمونہ رکھنا ہوگا انبیاء کی زندگی کا، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، ان سب کی زندگی کا نمونہ اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی جیسی زندگی گزاریں۔ یعنی کافروں سے مرعوب ہونے کے بجائے ہم کیا کریں؟ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جیسے ہم بناتے ہیں نا، ہمارے آئیڈیل کون لوگ ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ ہم فلمی ایکٹر ایکٹریس کو کیا بناتے ہیں؟ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ ہم کرکٹ پلیئر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم سنگرز کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ڈریسز پہنے، ان کی طرح ہمارا ایئر اسٹائل ہو، ہماری ڈریس ان کی طرح، اور ہمارا ہر چیز ان کی طرح ہونا چاہیے، ہے نا، ان کے جیسے ہم لائف اسٹائل ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے ہماری لیونگ اسٹائل ہو۔ تو شاید میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے آئیڈیل یہ کافر نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل کون لوگ ہیں؟ ہمارے آئیڈیل ہیں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اور پرہیزگار اور متقین ہم سب جانتے ہیں کون ہے، جسے میں نے کہا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزار لی، یہ کیسے بچ گئے گناہوں سے، ہم کیوں نہیں بچ سکتے گناہوں سے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بچ سکتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو، کوشش کریں تو بہرحال تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہے، اور جس طریقے سے یہ مشکل عمل ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی کرنا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ملنا ہے، بدلے میں لہم جناتن، اعلیٰ چیز ملنا ہے، قیمتی چیز ملنا ہے، بہترین چیز ملنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنتیں، باغات۔ اور بار بار قرآن کریم میں جنت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جنت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سرسبز و شاداب جگہ ہے، وہ جہاں کیا ہے؟ سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہے، اور بہت خوبصورت اور خوشنما جگہ ہے۔
جہاں ٹھنڈک ہے، فرحت ہے، راحت ہے، سکون ہے نا، اور آنکھوں کو بھی بھلی لگنے والی، نگاہوں کو، دلوں کو، ہے نا، ہر چیز سے کیا ہو، ہر چیز کو سکون دینے والی. اور پھر وہاں پر نہروں کا جاری کر دینا، نہروں کا جاری ہو جانا وہاں پر. تو یہ منظر جو ہوتا ہے انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک گھر ہو، گھر کے سامنے ایک گارڈن ہو، گارڈن کے سامنے کیا ہو، پانی ہو، نہریں ہوں چاروں طرف. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ یہ خواہش کہاں جا کر پوری ہونا ہے؟ جنت میں جا کر یہ خواہش پوری ہونا ہے. یہ اور وہاں کی، یہاں پر اگر یہ چیزیں بہت سے لوگوں کو مل بھی جاتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ فانی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں کی جو چیزیں ملنا ہے وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ کے نہیں ملنا ہے نا. یہ تو ایک فرق ہے وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں، کہ یہاں انسان کو کتنا ہی کیوں نہ مل جائے لیکن ہونا کیا ہے؟ ختم ہونا ہے. اور وہاں جو کچھ بھی ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے نہیں ملے گا. انسان بھی ہمیشہ رہے گا، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی. آگے کہا جا رہا ہے کہ نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیے نزول کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، نون زال لام ہوتا ہے. نزلہ کہتے ہیں اترنے کو. اب نزولہ کو مہمان نوازی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مہمان جب پہلے دن اترتا ہے جا کر، جس وقت اس کا پہلا وقت ہوتا ہے جب وہ کسی کے گھر جاتا ہے، وہ نا اترتا ہے، اس کی جو اوبھگت ہوتی ہے، اس کی جو قدر تواضع ہوتی ہے، اس کی جو عزت و اکرام ہوتا ہے، جو مہمان نوازی ہوتی ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. پہلے دن کی مہمان نوازی کو نزول کہا جاتا ہے، جس دن پہلے دن اترتا ہے جا کر، ہے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں تمام انسانوں کی کیا ہونا ہے؟ مہمان نوازی ہونا ہے. ایک تو یہ ہے اس میں پوائنٹ، یعنی وہاں پر ہمیں ایک طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے کوئی چیف گیسٹ آ جاتا ہے اور پھر اس کی جو عزت و اکرام ہوتا ہے، اس کی جو خاطر تواضع ہوتی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اب جنت میں جو ہونا ہے وہ ہر انسان وہاں پر کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کیا ہے اعلیٰ مہمان ہے تو کوئی ادنا مہمان ہے. وہاں پر ہر انسان کی کیا ہونا ہے؟ خصوصی طور پر مہمان نوازی ہونا ہے، اور اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہونا ہے، اس کے خاطر تواضع و بھگت ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، جب پہلے دن کی جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ بعد کے دنوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. بات جب انسان رہتا ہے تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی خاطر تواضع نہیں ہوتی ہے جو پہلے دن اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر دن کی مہمان نوازی پہلے دن کی مہمان نوازی کی طرح ہوگی. ہر دن ایسا لگے گا جیسے ہم آج ہی یہاں پر آئے ہیں. ہر دن ایسا لگے گا جیسے آج ہماری خاطر تواضع زیادہ ہو رہی ہے، ہماری عزت و اکرام میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری شان کیا ہے؟ بڑھائی جا رہی ہے، اور ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے، ہمیں امپورٹنس دی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جا رہا ہے. ہر انسان وہاں پر اپنے آپ کو چیف گیسٹ سمجھے گا کہ ہم یہاں کے سب سے اچھے مہمان ہیں. یعنی وہاں پر جا کر انسان کو محنت نہیں کرنا ہے. جیسے مہمان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نہ انہیں کچھ محنت کرنا ہوتی ہے، نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، نہ لانا نہ پکانا، کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی وہاں پر کیا ہوں گے؟ جنتی لوگ رہیں گے. جنت میں رہ کر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے اور کمائیں گے اور کچھ کام کریں گے تبھی ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے، بلکہ وہاں پر کیا ہونا ہے؟ مہمانوں جیسا معاملہ، کہ انسان سکون سے بیٹھا ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ، اور اس کی کیا ہو رہی ہوگی؟ خاطر و تواضع ہو رہی ہوگی. تو یہ ہے جنت کا معاملہ. دنیا میں انسان کی یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں کچھ محنت نہ کرنا پڑے، کچھ کام نہ کرنا پڑے، اور ہمیں کیا مل جائے؟ بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جائے. تو یہ خواہش کہاں ہونا ہے؟ جنت میں جا کر پوری ہونا ہے. نزلا من عند اللہ، ہے نا. تو یہ مہمان نوازی ہونا ہے اللہ کی طرف سے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مہمان نوازی کتنی اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہوگی. وہ کسی انسان کی مہمان نوازی نہیں ہوگی، ہے نا. دنیا میں انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کبھی کچھ کم رہ گیا ہے، یا اتنے خاطر تواضع کرنے کے لیے اس کو بہت کچھ قربانی دینا پڑتی ہے، بہت پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اسے، ہے نا. اس کے باوجود بھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مہمانوں کو جسے پسند نہ آئے اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کمی نکل جاتی ہے. جیسے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کتنا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہوتی ہیں؟ شکایتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیا ہوگی؟ نزلا من عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی. تو کیا ہوگی؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی. ظاہر سی بات ہے فرق تو ہونا ہے اللہ کی مہمان نوازی میں دوسروں کی مہمان نوازی میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی جو کیا ہوگی؟ یعنی انسان کو کتنا، مطلب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو کس قدر خوشی کا احساس ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے.
تو وہ جو خوشی کا عالم ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو خوشی اس وقت ہوگی ہے نا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ کہ نیکیوں کا بدلہ بھی ملنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے دینے کے لیے، ہے نا. مزید کا لفظ آیا کہ ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید ہے، یعنی ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے. یعنی وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز دی جائے تو گن چن کر دی جائے گی کسی کو کہ اتنا اتنا دینا ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. اس طریقے سے نہیں ہونا ہے. وہاں پر جو چیز بھی ہوگی فراوانی کے ساتھ ہوگی، ہر چیز کی بہتات ہوگی، ہر چیز کی کثرت ہوگی، اور ہر چیز کی زیادتی ہوگی. وہاں پر گن چن کر نہیں دیا جائے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ بہت زیادہ بغیر حساب کا رزق دیتا ہے، گن گن کر نہیں دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہونا ہے؟ بہت زیادہ ملنا ہے. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں کی، جسے بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ انسان کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا ہر نعمت پر، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور بار بار وہ اپنی زبان سے یہی بات کہے گا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں تھے، میری نیکیاں اس قابل نہیں تھی کہ مجھے یہ جنت مل جاتی. یہ تو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ مجھے یہ جنت حاصل ہو گئی ہے. اور واقعی وہاں جا کر ایسا ہی محسوس ہوگا. اور نہ ہی ہماری زندگی واقعی ایسی ہے، نہ ہمارے اعمال، نہ ہماری نیکیاں اس قابل ہیں نا. سراسر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہی ہوگا. اور پھر سب سے بڑی نعمت جو وہاں پر جا کر ملنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہ ایک ایسی نعمت ہوگی کہ اس نعمت کے بعد ساری نعمتیں کیا لگیں گی؟ ہیچ لگیں گی اس کے سامنے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا دنیا میں کہ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ جائے، جو ہمیں اتنی نعمتیں نوازا. پھر جب جنت کی نعمتوں سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ایک بار اس کو ہم دیکھ لیتے جو ہمیں ان نعمتوں سے نواز رہا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ایک تو یہ کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی نا، ہر نعمت کے ملنے پر چہرے پر جو فرحت اور جو خوشیاں آئیں گی، یعنی چہرے سے جو نظر آئے گی خوشیاں انسان کے چہرے ہر نعمت کے ملنے پر حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے گا، خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جائے گا، اور پرنور، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرنور چہرہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد انسان کے نور میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، انسان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. جب انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اس کے نور میں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور اس کی خوشی کا جو عالم ہوگا ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو وہ جب وہ روزہ رکھ کر جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت کے وقت، جس وقت وہ افطار کرتا ہے، جو اس کو خوشی ہوتی ہے دنیا میں تو ہے نا. اور آخرت میں یہ سب سے بڑی خوشی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو اس وقت جو خوشی کا عالم ہوگا. تو یہ خوشیاں کیا ہیں؟ بہت بڑے خوشیاں ہیں یہ. آگے ہی وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر ہے، بہترین ہے نیکوکار کے لیے. میں نے تشریح بھی آپ کے سامنے اس کی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے کتنی بہتر چیزیں، بیسٹ چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تیار کر رکھا ہے. وہ سب کچھ کیا ہے؟ وما عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو کیا ہے، جو کچھ بھی ہے بہتر ہے. جیسے میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ خیر سے وابستہ، خیر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی خیر کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. سارے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ساری بھلائیاں، اچھائیاں، نیکیاں، نعمتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. تو دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف للابرار، نیک لوگوں کے لیے ہیں. یعنی دنیا میں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو نواز رہا ہے. کافروں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، مسلموں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رہنے بسنے کی، بارش، دھوپ، سایہ، ہوا، پانی، سب کچھ کیا ہے؟ تمام انسانوں کو مل رہا ہے. چاہے کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، کافر، کوئی بھی، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں. لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کا جو خیر ہے، جو بھلائیاں ہیں، وہ کسے ملنا ہے؟ وہ صرف ابرار کو ملنا ہے، وہ صرف نیکوکاروں کو ملنا ہے، وہ صرف نیک لوگوں کو ملنا ہے. آخرت کی نعمتیں صرف نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ صرف نیک لوگوں کے لیے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہو جائیں؟ ابرار. ابرار کا جو رول پڑھے نا، آپ نے پڑھا تھا نا، بر نیکوں کو کہتے ہیں نا، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو بر کی جمع ہے یہ ابرار، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے،
نا, بہت زیادہ نیکوکار. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا شمار کس میں ہو جائے؟ نیک لوگوں میں ہو جائے, نیکی کرنے والا میں ہو جائے. تو نیکیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, ایک دوسرے سے مسابقہ اور مقابلہ کرنا ہے, کمپٹیشن کرنا ہے کہ ہم نیکیوں میں کیا ہو جائے؟ دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. تو ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں تیار کی گئی ہیں آخرت میں. آگے ہے, اس سے پہلے ہم نے دعا ہی پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ایک تو یہ کہ خود بھی ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ابرار لوگوں میں شامل ہو جائیں, اور دوسری یہ کہ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ابرار لوگوں میں شامل ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ابرار سے ہمیں دوستی کرنا ہوگی, ابرار کے ساتھ رہنا ہوگا. یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کی صحبت میں انسان رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں. مان لیجئے کہ اگر ہماری صحبت کیا ہے؟ برے لوگوں کی ہے, برے لوگوں کی سنگت میں رہ رہے ہیں, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, چوری کرنے والے, تو انسان کیا ہو جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس طرف مائل ہونے لگتا ہے, آہستہ آہستہ ہے نا, ان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے, ان کے جیسے کام کرنے لگتا ہے. شراب کی لت بھی کیا ہوتی ہے؟ دوستوں سے پڑتی ہے, اور بہت ساری بری چیزوں کی لت دوستوں ہی سے پڑتی ہے. اب اسی طرح اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر ان کی زندگی بدلنے لگتی ہے نا. اسی لیے تو آتا ہے کہ اگر نیک لوگوں کے پاس اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو اس کے جو اثرات زندگی پر پڑتے ہیں, بہت سی کتابیں پڑھنے سے بھی وہ اثرات زندگی میں نہیں آ سکتے شاید. یعنی کتابیں پڑھنے سے بھی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا کسی نیک انسان کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے نا. کسی عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا, اس سے تھوڑا علم حاصل کر لینا, اور اس سے جو کیا ہوتی ہے کیفیت بدلتی ہے. تو اس لیے صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں سے ہماری دوستی ہو نا. کہا جاتا ہے نا کہ سب سے اچھا دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کیا ہو جائے؟ اللہ یاد آ جائے. تو یہ ہے کہ ہمیں شامل ہونا ہے, ہمیں دوستی کرنا ہے ابرار سے, تاکہ ہمارے اندر بھی کیا ہو جائے؟ نیکی پیدا ہو جائے ہے نا, نیکی کے جذبات پیدا ہو جائیں, نیکی کی طرف راغب ہوں, مائل ہوں. ہمیں لگے کہ جب یہ انسان کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہے نا. یہ اتنا کر رہا ہے, یہ نیکی میں اس قدر آگے بڑھا ہوا ہے, اور ہم بھی کیا کریں؟ اس کی طرح کریں. انسان کے اندر ایک کمپٹیشن یہ پائے جاتے ہیں, کمپٹیشن کے جذبات ہے نا, کہ جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں نا کہ یہ اتنا اچھا ڈریس پہنا ہوا تو میں بھی اس سے اچھا بناؤں. ہر چیز میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا ہونا چاہیے نیکیوں میں بھی, کہ یہ اتنا کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں. تو یہ ہے کہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ جو ہم نے دعا پڑھی بھی تھی نا اس سے پہلے, وتوفنا مع الابرار پڑھی تھی کہ نیک لوگوں کے ساتھ وفات کب آئے گی؟ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اور وہ جو دعا ہے کہ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین, تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا, صالحین کی صحبت عطا فرما. تو صالحین کی صحبت کی دعا کرنا چاہیے ہمیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو. اچھے لوگوں میں صالحین یعنی صحبت میں یہ لوگ بھی آتے ہیں کہ یعنی انسان کا شوہر بھی نیک ہو نا, ماں باپ بھی, بچے بھی, گھر والے بھی, اس سے بہت اثر پڑتا ہے زندگی پر ہے نا. تو ان سب کی دعا کرنا چاہیے انسان کو, تاکہ وہ خود بھی کیا رہے؟ نیکی پر قائم رہ سکے. آگے ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اب ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی تذکرہ کیا ہے, اہل کتاب کی اگر کچھ کمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں, ان کے کچھ قصوروں کو بتایا گیا ہے, ان کے کچھ عیوب گنائے گئے ہیں, تو ان کی جو نیکیاں, جو اچھائیاں ہیں وہ بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بڑا عادل اور منصف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے کرتوتوں کا ذکر کیا ہے تو بنی اسرائیل کی اچھائیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی صفت ہے. یعنی اس میں ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بہت ساری برائیاں بیان کرتے ہیں, بہت سی کمیاں بیان کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہم لے کر آتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے, یہ خرابی ہے, تو اب کیا ہو کہ ان لوگوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ کہیں پر کوئی کمیونٹی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, گھر کے بہت سے افراد ہیں, ہم نے کچھ افراد کی کیا کری؟ برائی کری. اب اس میں کیا ہوتے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے, ان اچھے لوگوں کی اچھائیاں سامنے لے کر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہیں,
صرف ان کی برائیاں ہی گناتے رہیں، ان کی کمیاں ہی گناتے رہیں، بلکہ ان کی اچھی صفات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا ہیں، لمن یؤمن باللہ، جو یقیناً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل الیہم، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت نیکیوں کی بہت قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے، وہ بہت قدر کرتا ہے نیکیوں کی، وہ بہت خوش ہوتا ہے نیکی کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی قدر کر رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور تمہارے اوپر اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اپنے ہی کتاب کو مانیں گے، ہم تو صرف تورات و انجیل ہی کو مانیں گے، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو صرف موسیٰ اور عیسیٰ کو مانیں گے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی قدر کر رہا ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن کریم میں، کہ وہ تمہاری اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری رسول آ گئے، قرآن کریم آ گیا، اب اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان اس پر ایمان لے کر آئے۔ اب انسان یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ چونکہ ہم تو اپنے ہی نبی کو مانیں گے اور ہم تو صرف اپنے ہی کتاب کو مانیں گے۔ ایمان اس کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہ آئے اور قرآن کریم پر ایمان لے کر نہ آئے۔ تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یقیناً جنہوں نے ایمان لے کر آئے ہیں، جو قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اور مزید کیا کرتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، خشیت کی زندگی گزارتے ہیں، خوف خدا کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، ہے نا، یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا، ڈر، اللہ سے ڈر کی زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ تمام صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیز ہو کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، خشیت کی زندگی گزاریں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ آیا میں جو کام کرنے جا رہی ہوں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی یہ قابل قبول ہے نہیں ہے، یہ دین کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں آیا یہ عمل صحیح ہے نہیں ہے، یہ شریعت کی نظر میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی عمل کریں، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی کیا ہو، خشوع اور خضوع ہو، کوئی نیکی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہے نا، اس میں بھی کیا ہو، خشوع ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، تو ہر کام کیا ہو، ہر کام میں خشوع ہونا چاہیے۔ آج ہے نا، خاشعین میں ایک وہ بھی آتا ہے جھکاؤ، یعنی عاجزی اور انکساری بھی ہونا چاہیے۔ نیکی کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ نیکی کرنا، گھمنڈ کرتے ہوئے نیکی کرنا، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے اطراع کر اور بڑے گھمنڈ اور اس کے ساتھ تکبر کے ساتھ، حج کر رہے ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بہت تکبر کے ساتھ، تو یہ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے کہ نیکی کی بھی جائے اور اس کے باوجود ڈرا بھی جائے، نیکی کر کے بھی کیا ہو، عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو ہم کمتر سمجھیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اصل میں ہم تھوڑی بہت نیکی کر کے نا اتراتے بہت ہیں کہ ہم نے بہت نیک کام کر لیا، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے روزے دار ہیں، ہم بڑے قرآن کے سیکھنے سکھانے والے ہیں، تکبر بہت آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکیاں کریں، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں، اپنے آپ کو دبا کر رکھیں، اپنے آپ کو یعنی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی اہل کتاب کے، کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا تھا۔ کیسے بیچا تھا انہوں نے؟ یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مرضی کے مطابق آیات الہی میں بدلاؤ کر دیتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔
لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی آیات میں تبدیلی کر دیتے تھے لوگوں کی وجہ سے، کہ جتنا زیادہ پیسہ حاصل ہو رہا ہے نا، جتنا زیادہ انسان پیسہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اتنی زیادہ کیا کر رہے ہیں، اس کی مرضی کے فتوے دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی نا، یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ آج ہمارے بیچ میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ آج ہم بھی لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے رہے ہیں۔ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، خواہ قرآن کچھ بھی کہہ رہا ہے، شریعت کچھ بھی کہہ رہی ہے نا، قرآن میں کچھ بھی لکھا ہے، لیکن لوگ خوش ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنا لوگوں کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیں گے، اتنا ہی وہ ہمارے پر کیا کرے گا، پیسوں کی بارش فرمائے گا وہ، ہے نا۔ تو یہ چیز کہ انسان کی نظروں میں دولت، پیسہ، لالچ، حرص اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کے اندر سے خوف خدا رخصت ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر رخصت ہو گیا ہے، اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے، کبھی تعویذ اور گنڈوں کی شکل میں بیچ رہا ہے، اور کبھی لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینے میں بیچ رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ دین کو ایک کاروبار بنایا گیا ہے، ایک پیشہ ہے نا، لوگوں نے بنا لیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کی شکلیں نکال لی ہیں، کسی عرس کی شکل میں ہو، مزارات کی شکل میں ہو، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے، خواہ وہ قوالیاں ہوں یا اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہ تمام چیزیں ہے نا کہ کیا کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کو بیچا جا رہا ہے تھوڑی قیمت میں۔ تھوڑی قیمت آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ انسان کتنا پیسہ کما رہا ہے، اس کے باوجود ثمن قلیل کہا جا رہا ہے اس کو، تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے کہ حقیر قیمت، یعنی اللہ کے دین کو بیچ کر اگر انسان پوری دنیا بھی حاصل کر لے تو وہ اللہ کی نظر میں ہیچ ہے، حقیر ہے، کمتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دین، ہدایت، قرآن یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، ایمان یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ اگر یہی ہم نے بیچ دیا، ایمان کا سودا کر لیا، ایمان بیچ دیا ہم نے، اپنا دین بیچ دیا، تو دنیا کی سب سے بڑی ہم نے نعمت بیچ دی۔ اور ایمان بیچ کر اگر ہم پوری دنیا بھی خرید لیں تو یہ دنیا کیا ہے، ایک حقیر چیز ہے، ایک کمتر چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کیا ہے، یہ مکھی کے پر، مکھی کا سر اور مچھر کے جو پر کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کچھ نہ دیتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات جو آئی یہاں پر کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں تھوڑی قیمت میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں کہ اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں آیات الہی کی روشنی میں، نہ کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، لیکن اللہ کی آیات میں کچھ تبدیلی ہو جائے، کچھ بدل جائے، کچھ گنجائش نکل آئے۔ اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، قرآن کو نہیں بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم۔ اب یہ جو اتنا اعلیٰ کام جو انسان کرے گا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، اللہ سے ڈر کر زندگی، اللہ کی آیات کے مطابق کیا کرنا، زندگی گزارنا، اللہ کی آیات میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ تمام کام نہ تو یہ آسان کام ہے اور نہ یہ معمولی کام ہے، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کو کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا بدلہ بھی انتہائی اعلیٰ ہے کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اجر ہے، ایسے ہی لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی جو کچھ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں، یہ اللہ کے پاس کیا ہو رہا ہے، اس کا اجر محفوظ ہو رہا ہے، اس کا اجر سیو ہو رہا ہے۔ اللہ کے یہاں تمام اعمال جا رہے ہیں انسان کے، وہاں فیڈ ہو رہے ہیں، اور وہاں اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے، اس کی اجرت، اس کی سیلری کہہ لیجئے، اس کا بدلہ کہہ لیجئے، ثواب کہہ لیجئے، سب کچھ کیا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب کے تعلق سے تشریح ہمارے سامنے کئی بار آ چکی ہے کہ جلد حساب سے کیا کیا مراد ہوتا ہے۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ انسان کی موت کب آ جائے، ہے نا، ابھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک سے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بیٹھے بیٹھے، تو انسان کی موت کا وقت نہیں پتا۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونے لگتا ہے، اس کا ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے نا، اس کی جزا بدلہ سب کچھ سامنے آنے لگتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ بھی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اب میرے بات تو کیا ہے، قیامت ہی آنا ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کہا تھا۔ اور یہ کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ قیامت بھی انتہائی قریب ہے نا، انسان کی موت کا وقت بھی انتہائی قریب ہے۔
تو یہ ہے کہ بہت جلد حساب ہونا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب کا، سریع کہتے ہیں سرعت، تیزی، یعنی حساب کتاب جو ہوگا وہ بہت جلد ہو جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے تب تب سے کیا ہوں گے تمام انسان، اور قیامت تک کے تمام انسان، یعنی جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان سب سامنے کھڑے ہوں گے اور سب کا حساب ہونا ہوگا۔ اور سب کا حساب کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ آدھے دن میں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے سن کر، کیسے ہو سکتا ہے تمام انسانوں کا حساب کتاب؟ دنیا میں تو اگر ہم تھوڑے سے لوگوں کا حساب بھی کرنا اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، انسان دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیسے ان کا حساب کتاب کریں، ہے نا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اونچی شان کہہ لیجیے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کا حساب اتنے کم وقت میں کر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے کہ آج کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے انسان اتنی تیزی کے ساتھ تمام انسانوں کا حساب کتاب کر رہا ہے کہ ایک چیز کا بہت آسانی کے ساتھ۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو یہ نعمتیں دی ہیں، جو یہ صلاحیت دی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں تمام نعمتیں دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی اعلیٰ درجے کی کہہ لیجیے کہ کاریگری ہوگی، کتنے اعلیٰ درجے کی نہ جانے کیا ایسی چیز ہو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اتنی آسانی کے ساتھ، بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ تمام انسانوں کا حساب کتاب کر دے گا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کے جلد حساب کرنے کے کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ ہے ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرے گا تمام انسانوں کا۔ یعنی یہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور اس کا حساب کتاب پتہ نہیں کب ہو، کب قیامت آئے، کب حساب کتاب ہو، کب بدلہ ملے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب ہونے والا ہے، بہت جلد حساب ہو جائے گا تمہارا۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ یعنی انسان کو تسلی رکھنا چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مان لیجیے کہ انسان کو دنیا میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، انسان کیا سوچتا ہے کہ بس جلدی سے بدلہ مل جائے اس کو، جس نے ہمارے پر ظلم کیا، جس نے ہمارے پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ بس فوراً اس کے اوپر کیا ہو جائے، عذاب آ جائے، فوراً یہ ختم ہو جائے، فوراً یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوراً، بہت جلد چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہے کہ انسان کو تسلی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے گا تو پھر بہت سخت حساب ہوگا۔ اللہ کے حساب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آخری آیت ہے سورہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور باہم صبر کا مظاہرہ، باہم صبر کی تلقین، ورابطوا اور باہم کیا رہو؟ مربوط رہو، جڑے رہو، منسلک، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آخری آیت جو ہے قرآن کریم کی، دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں تو بہت چھوٹی سی آیت ہے یہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آیت پوری سورت کا نچوڑ ہے، پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سورہ کا اینڈ کرتا ہے، اختتام کرتا ہے، جب کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے تو وہ آخری آیت جو ہوتی ہے اس میں پوری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا جاتا ہے، پوری سورت کا سمری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورت کا اختتام کسی نہ کسی اہم نصیحت سے کرتا ہے نا، کوئی اہم نصیحت۔ اب آخری آیت میں بہت انتہائی اہم نصیحتیں ہمیں کی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ سورت پڑھی ہے، اب تمہیں کرنا کیا ہوگا، کیا چیز اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگی۔ بہت اہم نصیحتیں ہیں یہ۔ کہا جا رہا ہے جیسے ہم کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں نا، یا اپنے گھر کے لوگوں کو رخصت کرتے ہیں تو آخری موقع پر ہم اس کو جو نصیحت کرتے ہیں نا، بالکل وہی انداز ہوتا ہے کہ سورت کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم جو یہ سورت پڑھ کر جا رہے اب تمہیں کرنا کیا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اصبروا، صبر کرو۔ تو یہ جو صبر اللہ تعالیٰ کرنے کی جو دعوت دے رہا ہے ایمان والوں کو، تو اس کے بارے میں ہم کئی بار ہمارے سامنے بہت سارے پوائنٹ آ چکے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صبر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ صابر ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بے صبر، یعنی اس کے اندر اگر صبر نہ ہو، ہے نا،
تو کیا ہے کہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں تو ہمارے اندر صبر کا مادہ انتہائی درجے پر ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں تو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، لیکن ہم کسی بات پر صبر ہی نہ کریں، تو کیسا ایمان ہے ہمارے اندر؟ تو بہرحال ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، صبر کا ثبوت دینا ہوگا، صبر کی زندگی گزارنا ہوگی۔ اور صبر کے تعلق سے ہمارے سامنے بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ اس کا روٹ ورڈ بار ہوتا ہے، اور صبر کا میننگ ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، ایک جگہ پر جمے اور ڈٹے رہنا، اور ثابت قدمی کا ثبوت دینا، استقامت کا ثبوت دینا، یہ سب کچھ صبر کہلاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان پر جمے رہنا، ایمان پر ڈٹے رہنا۔ یعنی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیے ایمان قبول کر لینا یہ شاید میرے خیال سے کہ بہت آسان ہو کہ کلمہ پڑھ لینا، لیکن کلمے کے مطابق زندگی گزارنا اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے ایسے واقعات آ جاتے ہیں، ایسے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ایسی پریشانیاں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ انسان کا ایمان کیا ہونے لگتا ہے؟ ڈگمگانے لگتا ہے کہ اب ہمارا ایمان رخصت ہوا، اب ایمان رخصت ہوا۔ ایسے ایسے زندگی میں واقعات پیش آ جاتے ہیں، ایمان پر قائم رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت دینا یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، جس کے اندر صبر کی کیا ہوگی؟ قوت ہوگی، وہی ایمان پر ڈٹ سکتا ہے اور جم سکتا ہے۔ یعنی یہ انتہائی اہم ضروری چیز ہے کہ ایمان پر جمع رہے، آدمی ڈٹا رہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم کیا کرنا؟ ثابت قدم رہنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب کیا کرنا؟ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اور اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ بات بتا چکی ہوں کہ صبر کرنا اگرچہ مشکل چیز ہے، حالانکہ قرآن کریم میں خود بھی کہا گیا ہے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ ہر ایک کے بس کی بات ہوتی ہے صبر کرنا، بہت طاقتور لوگ ہی صبر کر پاتے ہیں۔ یعنی صبر وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ بے ہمت ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، پست ہمت ہوتے ہیں، وہ لوگ صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اعلیٰ ہمت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے انبیاء کی زندگی پڑھی، انبیاء نے کیسا کیسا صبر کیا، لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی، کتنا ان کو ٹارچر کیا، کتنا انہیں اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، انہیں مارا پیٹا بھی گیا، انہیں روحانی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور انہیں بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئی ہر طریقے سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو قرآن کریم میں انبیاء کا جو کردار پڑھا ہے وہ انتہائی صبر کا کردار پڑھا ہے، کہ انہوں نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، انہوں نے لوگوں کی باتوں میں برے بھلے نہیں کہے، ان لوگوں کو مارا پیٹا نہیں، ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پر دیکھا کہ سامنے والا انسان بدتمیزی کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول بڑے صبر کے ساتھ، بڑے سکون سے، محبت سے، پیار سے سمجھا رہے ہیں، ان کی بدتمیزیوں پر انہیں کیا کر رہے ہیں؟ پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے کردار پڑھا ہے نا، یہ صبر کا کردار ہے، یہ جو انبیاء کی زندگی میں صاف نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے نا، سیرت پڑھی، اس میں کیا پڑھا کہ کیا پوری زندگی لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پوری زندگی کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ لوگ آپ کو پریشان کرتے رہے، ستاتے رہے، مارتے پیٹتے رہے، اور آپ کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، ہدایت کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے، آپ لوگوں کے خیر خواہ رہے، لوگوں کا بھلا چاہتے رہے۔ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ نے کتنی اچھی مثال پڑھی ہے اس میں ہجرت کے موقع پر، کہ دشمن آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا، جو علی سے کہہ رہے ہیں۔ اتنی اعلیٰ مثال کہیں مل سکتی ہے بھلا؟ ہمارے دروازے پر دشمن کھڑا، ہم اس کے بارے میں کہیں کہ اس کا سامان واپس کر کے آ جانا؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ قبضہ کرنے اس کے سامان پر۔ تو یہ اس طرح کے کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور کردار کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ہمیں صبر کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ صبر یہ تو سب کتابوں کی باتیں اور ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ صبر کے لیے ہمیں ایسے ایسے کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال صبر اگرچہ ہمت کا کام ہے، لیکن ہمیں کیا بننا ہے؟ باہمت بننا ہے، بزدلی کا ثبوت نہیں دینا ہے، کم ہمتی اور پست ہمتی کا ثبوت نہیں دینا ہے۔ تو میں آپ کو صبر کے تعلق سے یہ باتیں بتا چکی ہوں
کہ صبر ہمیں دنیا کی مصیبتوں پر بھی کرنا ہے، یعنی ظاہری جو دنیاوی مصیبتیں ہوتی ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے، ان کو بھی برداشت کرنا ہے. بہت سارے نقصانات ہوتے رہتے ہیں انسان کے، کبھی جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی مالی نقصان ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے نقصانات سامنے آتے رہتے ہیں. کبھی کوئی روحانی اذیتیں پہنچا دیتا ہے، کوئی دلی اذیت پہنچا دیتا ہے. بہت سارے اذیتیں دنیا میں آتی ہیں. دنیا تو ہے ہی ایک کیا آزمائش کی جگہ، پریشانی کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، قید خانہ مومن کے لیے. تو اس میں ہمیں صبر کرنا ہے. اور یہ بھی ہے اس میں کہ دین کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ دین کا راستہ ہمارے سامنے کئی بار آ چکا ہے کہ دین کے راستے پر چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہمیں صبر سب سے زیادہ کرنا پڑے گا. اصل میں صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مظاہرہ انسان کو قدم قدم پر کرنا پڑتا ہے نا. چاہے ہم گھر میں رہ رہے ہوں تب بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، گھر سے باہر نکل جائے تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے، کہیں پہنچ جائیں، ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائیں وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی اسٹیشن میں پہنچ جائے وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، سفر کر رہے ہیں تو وہاں صبر کرنا پڑا ہے. کون سا میدان ایسا ہے کہ جہاں پر صبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ ہر جگہ پر انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا کے ہر میدان میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اور دین کے ہر میدان میں بھی صبر کی ضرورت ہے، کہ دین کے میدان میں بھی انسان کو بہت ستایا جاتا ہے، بہت پریشان کیا جاتا ہے، بہت ٹارچر کیا جاتا ہے. ایسے موقع پر لوگوں کی باتوں کو برداشت کر کے اور کام کو جاری رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن کرنا یہی ہے کہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جواب دینے کے بجائے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بجائے کام کو جاری رکھنا ہے، کام کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی مثال کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کی باتوں کو برداشت بھی کیا اور کام کو جاری بھی رکھا، اور کام کو کیا رکھا؟ اپنے کام پر جمے اور ڈٹے رہے. یہ ہے صبر. اس کے بعد یہ کہ وصابرو، اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو. یعنی صبر ایک تو یہ کہ انسان اپنے اندر بھی پیدا کرے، ہے نا، اور پھر یہ کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا. جیسے ہم پڑھا تھا نا ہم نے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا. کیونکہ اصل میں صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر مصیبت پڑتی ہے نا، اصل میں یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ صبر کرو، لیکن جس انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے لیے واقعی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے صبر کرنا. جب تک کوئی انسان اس کو آ کر ہمت نہ دے، ڈھارس نہ بندھائے، اس کو تسلی نہ دے، اس کو سمجھائے. اس چیز کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اس سے بہت اثر بھی پڑتا ہے. اگر انسان مصیبت کے موقع پر تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے، اور کوئی انسان اس کے قریب نہ آئے، تو انسان اس مصیبت کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو اب کیا ہو جاؤں گا، کسی کام کا قابل نہیں رہا، اور میں تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے صبر نہیں ہوگا. یہ چیز انسان کے اندر آنے لگتی ہے کہ انسان دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں ایک چیز رکھی ہے. مان لیجیے مثال کے طور پر جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کی عیادت کرنا، کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کی تعزیت کرنا، ان کو جا کر صبر کی تلقین کرنا، یہ مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہے. اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں. بیماری کے موقع پر انسان کتنا اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے، محتاج محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بے بس سا محسوس کرتا ہے. اس موقع پر جا کر بیمار کے پاس جا کر بیٹھنا، اس کی خیریت معلوم کرنا، اس کو تسلی دینا، اس سے کہنا کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دعا اس کو دینا، اس کو ڈھارس بندھانا، ہمت بندھانا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر واقعی ہمت آتی ہے، قوت آتی ہے، اس کو امید نظر آتی ہے کہ ہاں جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ ایسا کروں گا. اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو جا کر صبر کی تلقین کرنا، تعزیت کرنا، تسلی دینا. اس سے کیا ہوتا ہے، گھر والوں کو اپنا غم تھوڑا ہلکا لگنے لگتا ہے کہ ہاں میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ تمام لوگ میرے غم میں میرے شریک ہیں، مجھے ہمت دلا رہے ہیں نا. اس سے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. تو یہ وصابروا، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کے کام میں بہت سے لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں. اس موقع پر اگر کوئی انسان آ کر ہمیں مان لیجیے سمجھائے نہیں، ہم سے کہے نہیں کہ صبر کرو، تو کیا ہوگا کہ انسان سوچنے لگے گا کہ نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لوگوں نے ایسا اور ایسا کہہ دیا. تو اس موقع پر ضروری ہے، مان لیجیے کہ ہم ٹیم ورک ہے، ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی جماعت ہے، تو ہمیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے کہ دیکھو لوگ ایسی ایسی باتیں بنائیں گے، تمہیں صبر کرنا ہوگا. تو یہ تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا چاہیے، یعنی خود بھی ہمیں صبر پر جمنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ شامل ہے اس میں وصابروا میں کہ کیا کرو، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. اور یہ بھی ہے وصابروا، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسبرو جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جو انفرادی زندگی ہوتی ہے انسان کی، انڈیویجل زندگی، تنہائی، اکیلے کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے. اور وصابروا، اور جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی صبر کرنا ہے.
इंसान की 2 जिंदगी होती है ना, एक तो वो जिंदगी होती है जो उसकी क्या है, अकेले अपनी जिंदगी, ज़ाती यानी कि पर्सनल उसकी जिंदगी है, उसमें भी उसको सब्र करना होता है। और एक कौन सी जिंदगी, इज्तिमाई, यानी सब मिलकर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, सफर में हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी जमात में हैं, है ना? किसी तंजीम से वाबस्ता हैं, सब मिलकर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क हो रहा है। उसमें भी क्या है कि वसाबिरु, उसमें भी हमें सब्र करना होगा, उसमें भी सब्र का मुजाहिरा करना होगा, उसमें भी क्योंकि ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं और ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि इंसान को सब्र करना पड़ता है। तो क्या करना होगा कि बाहम भी सब्र करना होगा, सबको मिलकर भी सब्र करना होगा। सब मिलकर भी क्या करेंगे, पूरी 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 जमातों को एक साथ सब्र करना पड़ता है ना? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ क्या करना होता है, सब्र का मुजाहिरा करना होता है। तो ये भी इसमें है कि इंफरादी जिंदगी में भी सब्र हो और इज्तिमाई जिंदगी में भी सब्र हो। तो ये इसका एक ये भी मतलब है। उसके बाद ये वराबितु, और बाहम मरबूत रहो, बाहम जुड़े रहो, मुंसलिक रहो। असल में राबात्वा, रबत कहते हैं बांधना किसी चीज को। आपने पढ़ा था ना, वमिन डिबातुल खैल, घोड़ों को बांधना। तो इसमें ये है कि बंधे रहो, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जंग के लिए, जिहाद के लिए तैयार रहो। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि बाहम एक दूसरे से जुड़कर, मरबूत रहकर जिंदगी गुजारे। मिसाल के तौर पर जैसे अभी ये बात सामने आई हमारे कि देखिए अकेले की जो जिंदगी होती है, कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये सोच लें कि हम अकेला बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं कोई दीन का, तो क्या अंजाम दे सकते हैं? हरगिज नहीं दे सकते अकेला इंसान। लेकिन सब मिलकर जो दीन की खिदमत करेंगे, दीन का जो काम अंजाम देंगे, उसका जो नतीजा सामने आएगा, वो नतीजा बहुत अच्छा सामने आएगा। अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने जो दीन की जो खिदमत, दीन की जो तबलीग की है, दावत का जो काम किया है, क्या अल्लाह के रसूल ने अकेले इस काम को अंजाम दे लिया? है ना? आपके साथ सहाबाए किराम थे, है ना? सहाबाए किराम के साथ मिलकर आपने क्या किया था? आपने कोशिश की, मेहनत की, तबलीग की, दावत का काम किया। तो ये है कि वराबितु, तुम्हें एक दूसरे से मरबूत होना होगा, जुड़ना होगा बाहम। तो ये है इसमें वराबितु में कि दूसरों से जुड़कर, दूसरों से मिलकर, ये नहीं कि बस मैं अकेला ही काफी, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। तो हर काम के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है कि कोई मशवरा दे, कोई आकर माल खर्च करे, कोई हम आकर हमारा कुछ ताउन कर दे, कुछ मदद करे, और बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या होता है ये सब? तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक दूसरे से जुड़े रहो, एक दूसरे से मरबूत रहो, एक दूसरे से मुंसलिक रहो, एक दूसरे से राब्ते में रहो, और हर तरीके से उनके साथ राब्ता रखो, दीनी राब्ता भी रखो, दुनियावी भी रखो, हर तरीके से उनके साथ क्या रहो, रब्त में रहो। एक दूसरे से ताल्लुकात हमारे बेहतर हो, दीनदार लोगों से भी, यानी कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे उनके से भी हम जुड़े रहें। और इसके अलावा ये कि हर इंसान से हमारा रब्त हो, हमारे घर में भी, और हमारे ताल्लुकात और हमारे रिश्तेदार, है ना, इन सब से भी क्या होना चाहिए, रब्त होना चाहिए। इसमें ये भी है कि असल में कि दूसरों के हुकूक अदा करना और दूसरों से ताल्लुकात को कायम रखना, इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। यानी सिला रहमी करना कोई आसान बात नहीं होती है, रिश्तेदारों के हक अदा करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए बड़ा बड़ा सब्र करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब कहीं जाकर क्या होते हैं, राब्ते जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, है ना। और ये जो राब्ते जो मुनक़ता हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है कि हमारी जिंदगी से सब्र खत्म हो जाता है। हम कहते हैं हम सब्र नहीं कर पाते हैं, और जब सब्र खत्म हो जाता है तो फिर राब्ते टूट जाते हैं, ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं। रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ता है, बहुत बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। उसके बाद ये वत्तकुल्लाह, ये सब काम हम तब कर सकते हैं, सब्र और ये रब्त ताल्लुक, ये सब हम कब करेंगे, वत्तकुल्लाह, जबकि अल्लाह का डर होगा। अल्लाह का डर होगा तो ये तमाम काम आसान होंगे। अल्लाह से डर कर हम ये काम करें। असल में ये काम करना बहुत आसान काम नहीं है, और इस काम के लिए जरूरत इस बात की है कि अगर हमारे दिल में खौफ खुदा होगा तो ये तमाम काम आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले यानी ये तमाम काम अल्लाह के लिए करना है, एक तो ये कि, और अल्लाह से डर कर करना है, और अल्लाह की रजा उसकी खुशी के लिए करना है। ये नहीं कि लोग खुश हो जाएंगे, लोग तो कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए काम करना है। और जब इंसान ईमान का सबूत दे, सब्र का सबूत दे, है ना, और हर तरीके से सब्र करे, दूसरों को भी सब्र की तलकीन करे, और दूसरों से जुड़कर भी रहे, और अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारे, तभी क्या होगी, फलाह नसीब होगी, तभी कामयाबी नसीब होगी। तो ये कामयाबी बहुत आसानी के साथ नहीं मिल जाती है। आप तो जानती हैं कि कामयाबी का मिलना कितना मुश्किल होता है, कामयाबी का हुसूल इतनी आसानी से कोई कामयाबी नहीं मिल जाती है। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, बहुत मुसीबतें उठाना पड़ती हैं, बहुत परेशानियां उठाना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर फलाह नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है। तो बहरहाल
کامیابی تو حاصل کرنا ہی ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں یہ تمام کام انجام دینا، یعنی کامیابی آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم نصیحتیں جو ہمیں آخر میں کی گئی ہیں، واقعی کیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہماری زندگی بہت کہنا چاہیے کہ بہت اچھی زندگی ہو جائے، اور ہماری آخرت بھی کیا ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، جو صورت ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو ہماری زندگی میں اتار دے، ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہم سے اس کو پڑھنے میں اور سمجھانے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح مطلب ہم سب کے ذہنوں میں آئے اور ہماری زندگی میں کیا ہو جائے، اتر جائے۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ جو ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ یہ کیا کریں گے، آخرت میں سفارش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہو چکی ہے، بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی مجھے ایک معنی معلوم، صبر اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا، یہ مطلب ہوگا اس کا؟ جی 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 بالکل ٹھیک۔ اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا، جی اور بالکل ایک جگہ دیا ہے میں صبر عن المعاصی، اس کے معنی؟ یہ رہ گیا تھا کہ یعنی کہ معاصی پر صبر کرنا، کہ سامنے سے گناہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا خوشنما ہے، یعنی گناہ ہمیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، لیکن ہم اس گناہ سے رک جائیں، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ گناہوں پر بھی صبر ہوتا ہے، دیکھیں نیکی اپنی پر نفس پر صبر یہ قابو ہوتا پانا۔ ہے کہ نیکی پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور گناہوں پر صبر یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ صبر کے میننگ روکنا بھی ہوتا ہے، جمنا اور ڈٹنا بھی ہوتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا کہ گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن ہم رکے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اور نیکی پر صبر صبر یہ ہے معاصی جو کہ ہے، نیکی، مطلب صبر معاصی جی اپنے صبر آپ آپ کو روکے رکھنا، جی بالکل روک یہی کے مطلب رکھنا ہوا نا، گناہوں سے، نافرمانی، گناہوں جی سے جی روکے معاصی رکھنا۔ نافرمانی۔ جی جی، گناہوں سے جی روکے اور کوئی رکھنا۔ بات؟ اچھا، اس میں ایک لفظ یہ دیا، اصطلاح قرآن سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو، اصطلاح کے معنی کیا ہوئے؟ اصطلاح تو میں یہ ہے نا، اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے معنی، قرآن و سنت کی روشنی میں، اصطلاح یعنی اصطلاح آگے جو دیا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہی معنی ہوئے اس کے اصطلاح۔ دیکھیے اصطلاح جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کا کیا میننگ ہے۔ یہ اصطلاح جو ہوتا ہے نا کہ کس چیز کے انڈر میں کہہ لیجئے، کسی چیز کی روشنی میں کہہ لیجئے، یہ چیز اس کی میننگ ہوتا ہے۔ یہ اس کے جو سامنے لکھے ہیں نا